कल रात तकरीबन 3 बजे पाकिस्तान की सरहद के बिल्कुल पास ईरान की हदूद के अंदर अमेरिका के फाइटर जेट ने शदीद किस्म की ईरान के अंदर जो है वो बमबारी की है। इस हवाले से बातें की जा रही है कि क्या पाकिस्तान की तरफ से अपनी फ़ज़ाई हदूद अमेरिका को दी गई है। सोशल मीडिया पर एक अकाउंट इससे जुड़ी हुई तमाम तर तफसीलात और सबूत भी प्रोवाइड कर रहा है। हमने उसका भी जायज़ा लेना है और मौजूदा सूरत हाल के अंदर अमेरिका, इसराइल और ईरान के सूरत हाल के ऊपर एक तज्जिया या एक स्टडी जो है वो मंजराम के ऊपर आई है और उसी की तनाजुर में कहा जा रहा है कि बहुत से ममालिक ने ईरान पर हमले से मुतल्लिक अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। इसका भी हमने जायज़ा लेना है और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि क्या ईरान के नए सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा अली ख़ामनेई ज़ख्मी हो गए हैं और पाकिस्तान की मीडिया को ये खबरें कौन दे रहा है कि शहीद सैयद अली ख़ामनेई ने अपना जानशीन तो अली लारजानी को डिक्लेयर कर दिया था मगर ईरान ने उन्हें नहीं बनाया है। इसके ऊपर भी हमने बात करनी है बड़ी तफसील के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ 11 मार्च 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सुकून से और तहम्मुल के साथ इन तमाम चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है, इसलिए वीडियो के आखिर तक आपने ज़रूर रहना है। पहले हम मरहलावार उसी स्टडी के ऊपर बात कर लेते हैं जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर सामने आई है। आपको याद है कि जब अमेरिका की तरफ से अपने बहरी बेड़े लाए जा रहे थे, अपने जदीद किस्म के फाइटर जेट लाए जा रहे थे, लफ्ज़ी तकरार का सिलसिला जारी सारी था, दबाव का सिलसिला जारी सारी था। मैं यहाँ पर बात ईरान की नहीं बल्कि वेनेजुएला की कर रहा हूँ। तो वेनेजुएला की तरफ से भी या वेनेजुएला के जो सदर हैं मादुरो, उनकी तरफ से भी पहले अमेरिका के इन इक़दामात को मुस्तरद किया जाता रहा और ये तासुर दिया जाता रहा कि हम आपके गलबे से खौफज़दा नहीं होंगे। लेकिन फिर हमने देखा कि अमेरिका ने बड़ी आसानी के साथ जो है वो वेनेजुएला के सदर को उठाया और वहाँ पर मुतबादिल एक निज़ाम आया और वो निज़ाम इस हद तक अमेरिका को कबूल हुआ कि कल या ग़ालिबन परसों अमेरिका की तरफ से सरकारी सतह के ऊपर उस निज़ाम को एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर निज़ाम तब्दील करना बड़ी आसानी के साथ अमेरिका ने ये कर दिखाया। लेकिन उस वक्त ये तशवीश पैदा होगी थी। अब ये जितनी भी मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी ये उसी स्टडी के हवाले से हैं। ये स्टडी ये कहती है कि बहुत से लोगों के अंदर ये तशवीश पैदा हो जाती है कि आखिर क्या वजह है कि वेनेजुएला से अब चाइना जो है वो अपनी ज़रूरियात का अच्छा खासा ऑयल लेता है और अमेरिका के कंट्रोल में वेनेजुएला चला गया और चाइना इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ देखता रहा, रशिया इतनी आसानी के साथ सब कुछ देखता रहा। अगर चाइना और रशिया यहाँ भी नहीं बोले हैं और अपने इतने अहम इत्तेहादी को नहीं बचा सके हैं तो फिर ये कैसे अमेरिका का जो है ये मुकाबला करेंगे। बहरहाल अमेरिका को तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है स्टडी के मुताबिक। ये कॉन्फिडेंस अमेरिका को इस कदम पर उठाने पर मजबूर कर देता है कि वो वेनेजुएला से निकलकर ग्रीनलैंड वाले मामले के ऊपर आ जाता है। यहां पर अमेरिका की ये कैलकुलेशन थी स्टडी के मुताबिक कि हम वेनेजुएला और ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर जब हम आगे बढ़ेंगे तो चाइना और रशिया जो है वो यहाँ पर आएंगे, वो मैदान के अंदर कूदेंगे और जब वो मैदान के अंदर कूदेंगे तो ज़ाहिर ये खित्ते उनके लिए तो दूर पड़ते हैं ग्रीनलैंड की निस्बत। यहाँ पर अमेरिका बड़ी आसानी के साथ इन दोनों क़ुव्वतों को हैंडल कर लेगा, इंगेज कर लेगा और जब ये दोनों क़ुव्वतें यहाँ पर इंगेज हो जाएंगी तो हम मिडिल ईस्ट की तरफ भी बढ़ेंगे अपने इत्तेहादियों के साथ, चूँकि वो भी वसाइल से माला माल खित्ता है। हम वहाँ भी जाकर अपना असर रसूख बनाएंगे। वैसे भी मगरबी इत्तेहाद से अमेरिका तो बाहर निकल ही रहा है, अब हम नए जो इत्तेहाद है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बनाएंगे। लेकिन ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर भी यहाँ पर बरअक्स हो जाता है। ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर रशिया खुद आगे बढ़कर कह देता है कि जी हजूर बिल्कुल, आपने अगर लेना है ग्रीनलैंड तो आप ज़रूर लीजिए, हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं। यहाँ पर कैसे आता है कि अमेरिका के अंदर स्टडी के मुताबिक कुछ तशवीश पाई जाती है कि कुछ ना कुछ जो मामला है वो गड़बड़ है। लेकिन बाहर कॉन्फिडेंस तो बढ़ता हुआ अमेरिका का नज़र आया और कॉन्फिडेंस इस हद तक बढ़ता हुआ नज़र आया कि अब जो बारी थी वो फिर ईरान की आनी थी और ईरान के साथ भी यही किया गया जो वेनेजुएला के साथ करने की कोशिश की गई। यानी कि बड़ी तादाद के अंदर अपने बहरी बेड़े यहाँ पर लाए गए, फाइटर जेट यहाँ पर लाए गए, इसराइल की पूरी कुव्वत आपको यहाँ आती हुई नज़र आई। खत्ते के ममालिक के अंदर मौजूद अमेरिका के जो अड्डे हैं वो पूरी तरह अलर्ट हुए और एक साइड के ऊपर सिफारती सतह के ऊपर दबाव को भी बरकरार रखा और फिर वो दिन आ गया जब अमेरिका और इसराइल की तरफ से मुश्तरका तौर के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया गया। अब इस स्टडी के मुताबिक बताया यह जाता है कि वेनेजुएला में और ग्रीनलैंड के मामले के ऊपर चाइना और रशिया ने कोई रद्दअमल नहीं दिया और उनके ना रद्दअमल देने की वजह यह थी कि वो एक लंबी जंग के लिए ईरान को तैयार कर रहे थे, क्योंकि ये बात वो अच्छी तरह से जानते थे अमेरिका ने आज नहीं तो कल इस मैदान के अंदर आना ही है। लिहाजा हमने अमेरिका के मैदान
میں نہیں جانا بلکہ امریکہ کو اپنے میدان میں لے کر آنا ہے۔ مڈل ایسٹ کے اندر ہم نے امریکہ کو ایک لمبی جنگ کے اندر انگیج کرنا ہے اور اس حد تک کرنا ہے جیسے ایک عالمی جنگ کے اندر برطانیہ کے پورے سامراج کو، پورے نظام کو ڈبویا گیا اور اس کی بالادستی کو ختم کیا گیا۔ یہی کام ہم نے ایران کے اندر ایک لمبی جنگ چھیڑ کر امریکہ کے وسائل کو ضائع کرنا ہے۔ اور اسی اسٹڈی کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ بڑی خاموشی کے ساتھ ایران اسرائیل کی 12 روزہ جنگ کے بعد یہ تواتر کے ساتھ دیکھا گیا اور مسلسل یہ رپورٹ ہوا، گو کہ سرکاری سطح کے پر اس کو نہیں کہا گیا کہ چائنا کے جو ملٹری کارگو جہاز ہیں وہ ایران کے اندر لینڈ ہوتے رہے، رشیا کے لینڈ ہوتے رہے، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، نہ ایران نے اس کے اوپر کوئی لب کشائی کی، نہ چائنا نے کی اور نہ ہی رشیا نے کی۔ اب اس کے اوپر اسٹڈی کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ خاموشی کے ساتھ ایران کو ایک لمبی جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا، کیونکہ مقصد یہی تھا کہ اگر ہم نے امریکہ کی بالادستی کو اور اس کے بنائے ہوئے نظام کو، جو کہ 1991 سے ایک طاقتور نظام بنتا ہوا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اگر ہم نے چیلنج کرنا ہے تو یہی وہ سنہری ایک موقع ہے۔ اور اس کے اندر بہت سی ایسی رپورٹس و خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جیسے کہ ہم وال اسٹریٹ جرنل کی بات کریں جو کسی حد تک اسٹڈی کو سپورٹ بھی کرتی ہیں۔ وال اسٹریٹ کے اندر جو خبر ہمارے سامنے آئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ یا امریکہ کے فیصلہ ساز یہ سمجھتے تھے کہ ہم جب ایران کے اوپر حملہ کریں گے تو یہ ونزویلا 2.0 ہی ثابت ہوگا، یعنی ایران کی قیادت علی خامنائی جو کہ ان کے سپریم لیڈر ہیں، جب ہم انہیں نشانہ بنائیں گے، انہیں شہید کریں گے تو ایسے میں ایک معتدل پسند جو شخصیت ہے وہ سامنے آ جائے گا، جیسے کہ ونزویلا کے اندر ہوا، اور پھر ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر لیں گے اور معاملہ جو ہے وہ ہینڈل ہو جائے گا۔ اسی لیے تو امریکہ کی طرف سے جنگ کے آغاز میں ہی 4 دن کا ٹائم دیا گیا تھا کہ یہ ٹوٹل 4 دن کی کہانی ہے، لیکن پھر وہ نہیں ہوا، 4 دن سے 4 ہفتے چلا گیا، پھر مہینہ چلا گیا، پھر اب سپٹمبر کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اب آپ کو کئی طرح کی متضاد باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ ایران کے اندر اپنے اہداف کو حاصل کر لیا ہے لیکن جنگ جاری رہے گی، اگر اہداف حاصل کرنے ہیں تو پھر جنگ جاری کیوں رہے گی؟ پھر یہ کہتے ہیں کہ جنگ کسی بھی لمحے ختم ہو سکتی ہے لیکن جاری ساری رہے گی، کسی بھی لمحے ختم بھی ہو سکتی ہے لیکن جاری ساری بھی رہ سکتی ہے۔ تو بہت سی متضاد جو خبریں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آتی ہوئی نظر ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اسکائی نیوز کی مثال کے طور پر جو خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اسکائی نیوز کی خبر یہ سامنے آتی ہے، اردو کا ترجمہ کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ توقعات کے برعکس صورتحال، جنگ اب اس نہج پر نہیں چل رہی جس کی ٹرمپ انتظامیہ نے منصوبہ بندی کی تھی، ایران نے دفاعی پوزیشن کی بجائے جارحانہ رخ اپنا لیا ہے۔ ہارڈ لائنر قیادت کا عروج، مشتبہ خامنائی کے برسر اقتدار آنے سے تہران کا لہجہ مزید سخت ہو چکا ہے جس نے مذاکرات کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں۔ اسکائی نیوز کے مطابق نئی ایرانی قیادت کا فیصلہ کن بدلہ لینے کا عزم خطے میں امریکی افواج کے لیے ایک مستقل اور طویل المدتی خطرہ بن چکا ہے، اور رپورٹ اس خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ امریکہ ایک ایسی طویل جنگ میں پھنس چکا ہے جہاں اسے اب فیس سیونگ باعزت واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور رائٹرز کی خبر کے مطابق ایران کے ساتھ جاری جنگ میں اب تک کم از کم 150 امریکی فوجی زخمی ہو چکے ہیں، جو کہ امریکی دفاعی نظام میں بڑی شگاف کی نشاندہی ہے، اور زخمیوں کی اتنی بڑی تعداد ظاہر کرتی ہے کہ ایرانی میزائل اور ڈرون حملے امریکی بیسز کے دفاعی حصار کو توڑنے میں کامیاب رہے ہیں۔ یہ اس اسٹڈی سے متعلق جڑی ہوئی جو خبریں ہیں وہ بھی میں نے ساتھ میں جوڑ لی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی وہ ساری اسٹڈی ہے جو بتا رہی ہے کہ کیسے چائنا اور رشیا کی طرف سے کیا گیا، اور ابھی کچھ اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ کے اندر یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہے کہ کیسپین سی کے ذریعے رشیا جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر اب گندم ایران کو پہنچائے گا اس جنگ زدہ ماحول کے اندر۔ اب اس کے اندر ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گندم آئے گی تو گندم کے بہانے کچھ اور چیزیں بھی آ سکتی ہیں، لیکن باہر سرکاری سطح کے اوپر ابھی ان باتوں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، لیکن اوپن انٹر سورس کے اکاؤنٹ کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیسپین سی کے اندر جو رشیا ہے وہ گندم بھجوا سکتا ہے، اور ظاہر ہے یہاں پر اتنا آزادانہ اور کھلے عام حملہ کرنا بھی آسان نہیں ہوگا، اور ویسے بھی کیسپین سی جس رستے سے رشیا نے بھجوانا ہے وہاں پر امریکہ کی اتنا اثر رسوخ جو ہے وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی ہے، ان کی مین پاور یہاں پر ان کی نیوی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے اس رستے سے۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ پھر اسی اسٹڈی کے اندر عرب ممالک کے کردار کے حوالے سے بھی باتیں کی گئی ہیں۔ عرب ممالک کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ عرب ممالک یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح یہ جنگ نہ ہو۔ اس حوالے سے عمان نے، قطر نے، کویت نے، سعودی عرب نے بڑی لابنگ کی کہ کسی بھی طرح یہ جو جنگ ہے یہ نہ ہو، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ اگر یہ جنگ ہو گئی تو خطہ لپیٹ میں آئے گا، اور جب خطہ لپیٹ میں آئے گا تو ان کی معیشت، ان کی اسٹاک ایکسچینج، ان کا جو پورا ریجن ہے وہ تباہی کے دہانے کے اوپر آ جائے گا اور پورا مفلوج ہو کر رہ جائے گا، جیسا کہ ابھی ہوا۔ لیکن جب امریکہ کی طرف سے ایران کے اوپر حملہ کر دیا گیا اسٹڈی کے مطابق، تو عمان کی طرف سے جو پہلا بیان آیا در حقیقت وہ امریکہ
امریکہ ہی کے خلاف تھا، جس کے اندر اس شخصیت کی طرف سے اپنے سوشل میڈیا ایکس پر یہ پوسٹ کی گئی کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اس جگہ کے اوپر کیوں آئی، کیونکہ ایران کی طرف سے بڑی حد تک چیزوں کو مان لیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم آگے چلنے کے لیے تیار ہیں، اور سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایسا جو اقدام ہے وہ کیوں اٹھایا گیا۔ اگر آپ اس بیان کو دیکھتے ہیں تو یہ انڈائریکٹلی امریکہ ہی کے خلاف ہے۔ پھر اس کے بعد بہت سی یہ کوشش کی گئی کہ جو ایران کی طرف سے عرب ممالک کی سرزمین کے اندر امریکی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا، اور اس کے اندر مقصد یہ نظر آ رہا تھا اس اسٹڈی کے اندر کہ کسی بھی طرح سعودی عرب کو، متحدہ عرب امارات کو، قطر کو، کویت کو، عمان کو اس جنگ کے اندر شامل کیا جائے۔ لیکن یہ سبھی جو ممالک ہیں، خلیجی ممالک کی سفارتی سطح کے اوپر مذمت اور لفظی تکرار سے آگے نہیں بڑھے، صرف یہی باتیں کرتے رہے کہ ہم ایران ایسا نہ کرے، ہم جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، اسی قسم کے جو بیانات ہیں وہ سامنے آتے رہے۔ اور بائی دا وے آذربائیجان اور ترکی کو ایک بار پھر سے ایران کے وزیر خارجہ کی طرف سے کہہ دیا گیا ہے کہ جو ترکی اور آذربائیجان کے اندر حملے ہو رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ کون جو ہے وہ میزائل یہاں سے لانچ کر رہا ہے۔ اور ترکی کے وزیر خارجہ کی طرف سے بھی ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون اس خطے کے اندر کیا کچھ کھیل رچانے کی کوشش کر رہا ہے اور کون کس کو کس کے ساتھ لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، ہم یہ سارا کھیل بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ہم دشمن کی ان چالوں کے اندر نہیں آئیں گے۔ لیکن انہوں نے ظاہر ہے اس کے اندر کوئی نام نہیں لیا، لیکن یہ بڑا ایک معنی خیز ہے۔ اسی طرح کا جو ایک اور جو بیان ہے وہ آیا ہے قطر کے سابق وزیر اعظم کی طرف سے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ان کا نام ہے شیخ حمد بن جاسم الثانی۔ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا اصل تصویراتی مقصد مشرق وسطیٰ میں امن نہیں بلکہ عرب ممالک کو ایران سے ہراساں کر کے اپنے دفاعی ساز و سامان کی فروخت کو یقینی بنانا ہے، اور اس کے اندر امریکی پالیسی کا بنیادی محور عرب ریاستوں کو ایران کے خلاف پراکسی کے طور پر استعمال کرنا ہے تاکہ واشنگٹن خود براہ راست جانی اور مالی نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ کسی بھی ممکنہ جنگ کی صورت میں امریکہ کا بیک آف کرنا خلیجی ممالک کے انفراسٹرکچر اور معیشت کو مستقل طور پر مفلوج کر دے گا۔ قطر کے سابق وزیر اعظم کا موقف اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ امریکی سیکیورٹی ضمانتیں اب صرف تجارتی سودے بازی تک محدود رہ گئی ہیں۔ یہ قطر کے جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی طرف سے بھی یہ جو بیان ہے یہ آیا ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا بیان دیکھیں اور یہ اسٹڈی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی حد تک ان کے اندر ایک مماثلت جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں، صورتحال ہے جو اسٹڈی سے متعلق ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب آ جائیے دوسرے مرحلے کے اندر جو سب سے ایک اہم خبر یہ بھی گردش کری ہے پاکستان کے میڈیا کے اندر کہ جو سید مجتبیٰ علی خامنہئی ایران کے نئے سپریم لیڈر ہے وہ زخمی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ قرار دی جا رہی ہے کہ ابھی تک ان کا کوئی ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا، آڈیو پیغام سامنے نہیں آیا، 3 سے 4 جو تصویر ہے مارکیٹ کے اندر وہی موجود ہیں، اس کے علاوہ کوئی نئی تصویر نئے گیٹ اپ کے اندر انہیں کسی نے نہیں دیکھا۔ تو شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اسرائیلی امریکی حملے کے اندر زخمی ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے وہ منظر عام کے اوپر نہیں آ رہے۔ ایران کے سائڈ کے اوپر ابھی اس معاملے کے اوپر خاموشی ہے اور اس چیز کے اوپر نہ ہاں کی گئی ہے نہ کی گئی ہے، نہ ان خبروں کی تردید کی گئی ہے، نہ ہی تائید کی گئی ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ زخمی بھی ہیں تو ان کو سپریم لیڈر نامزد کرنے کے حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس حد تک زخمی نہیں ہوں گے، کیونکہ اگر وہ اس حد تک ہوتے تو ظاہر ہے ایران کی طرف سے انہیں سپریم لیڈر شاید مقرر نہ کیا جاتا۔ اب اگر ان کو کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زخمی، میں اگر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ زخمی ہے تو شاید وہ اس طرح کی صورتحال نہیں لگتی ہے۔ دوسری پاکستان کے ولاگرز بالخصوص میں مزمل سرورندی صاحب کی بات کروں گا کہ وہ اتنی شدت کے ساتھ بار بار یہ بات کرتے ہیں، اپنے تقریباً ہر ولاگ کے اندر ہی کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہید سید علی خامنہئی کی طرف سے علی لاریجانی کو اپنا جانشین ڈکلیئر کیا گیا تھا لیکن ایرانیوں نے انہیں بنایا نہیں ہے۔ اب اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایران کے نظام سے کس حد تک آگاہ ہے کہ کون ایران کا جو ہے وہ سپریم لیڈر بن سکتا ہے، اس کے لیے کرائٹیریا کیا ہوتا ہے۔ جو سپریم لیڈر ہیں ظاہر ان کے بننے کے حوالے سے ایک پورا کرائٹیریا ہے، چیزیں ہیں، وہ ایک علیحدہ ہے۔ علی لاریجانی کی ذمہ داریاں ایک علیحدہ تھی، نیشنل جو سیکیورٹی سے متعلق تھیں اور ابھی تک وہ کرتے ہوئے ویسا ہی نظر آ رہے ہیں۔ تو ایسا کہنا کہ شہید سید علی خامنہئی کی طرف سے اپنے جانشین کو مقرر کیا گیا تھا، یہ ایک پیٹرن ہی نہیں ہے، یہ کوئی کرائٹیریا ہی نہیں ہے ایران کے نظام کے اندر کہ کوئی سپریم لیڈر جو ہے وہ اپنا جانشین جو ہے وہ مقرر کر کے جائے۔ تو پاکستان کے ولاگرز ظاہر ہے بڑی حد تک کی باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن ایران کے نظام کو اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کے اندر ان باتوں کے اندر آپ کو کوئی صداقت نظر نہیں آتی ہے۔ اب آ جائیے ولاگ کے آخری خبر کے حصے کے اندر جہاں پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں
کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود دی ہے اور ایران کے جو پاکستان کے سرحد کے بالکل ساتھ جو علاقہ ہے اس کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے سراوان ایئرپورٹ والا، یہاں پر امریکہ کے لڑاکا طیاروں نے شدید قسم کی جو ہے بمباری کی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بالکل پاکستان کے سرحد کے پاس والا علاقہ ہے اور یہاں پر امریکہ کے فائٹر جیٹ نے جو ہے وہ کاروائیاں کی ہیں، شدید قسم کی حملہ کیا ہے۔ اس کی پہلے میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ اکاؤنٹ جو ہے یہ کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ امریکی لڑاکا طیاروں نے پاکستان کے سرحد کے قریب واقع ایران کے سراوان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے، جو مشرقی ایران میں امریکی کارروائیوں میں تیزی کی علامت ہے، اور یہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں دوسرا موقع ہے جب پاکستان کی فضائی حدود اور فوجی اڈوں کو ایرانی فوجی اور تیل کی تنصیبات پر حملوں کے لیے استعمال کیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق $5 بلین کے قرض کے بدلے سعودی عرب نے پاکستان کو امریکی آپشنز کے لیے لاجسٹک سپورٹ اور اڈے فراہم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ پاکستانی فوجی حلقوں اور امریکہ کے درمیان مبینہ خفیہ معاہدہ ملک کو ایک اور خونی تنازع کی طرف دھکیل رہا ہے، جس سے پاک ایران تعلقات مستقل طور پر کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پہلا حملہ چابہار میں ہوا تھا اور اب سراوان کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بات کی نشاندہی ہے کہ امریکہ ایران کے مشرقی حصوں کو مفلوج کر کے اسے ہر طرف سے گھیرنا چاہتا ہے۔ یہ ایک اکاؤنٹ جو ہے جس کا اسکرین شاٹ بھی آپ نے ملاحظہ کیا، اس کی طرف سے پوری جو تفصیل ہے نقشے کے سمیت جو ہے یہ جاری کی گئی ہے۔ اب اس اکاؤنٹ کا آپ اگر آڈٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو افغانستان سے چلتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کی جتنے بھی آپ پوسٹیں دیکھ لیں تو وہ پاکستان مخالف ہی آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو اکاؤنٹ ہے یہ پاکستان کے اگینسٹ جو ہے یہ پروپیگنڈے کے تناظر کے اندر چلتا ہوا نظر آتا ہے، جبکہ اس خبر کے اندر کوئی حقیقت کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے جس طرح کے ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ دی برکس نامی ایک اکاؤنٹ ہے، اس کے اندر یہ خبر بھی سامنے آئی تھی، گو کہ وہ اگین اوپن انٹر سورس اکاؤنٹ ہے۔ اس کے اندر خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان کی طرف سے ایران کی طرف سے ابنائے ہرمز سے کس کس کے تیل بردار جہاز گزر سکتے ہیں۔ اس کے اندر چائنا رشیا تو ایڈ ہی تھے، اب پاکستان کو بھی ایڈ کر دیا گیا ہے کہ ہر صورتحال کے اندر یہ 3 ممالک ہیں، ان کے تیل بردار جہاز جا سکتے ہیں، باقیوں کو اجازت نہیں ہوگی۔ ایران کی طرف سے ابھی تک اس معاملے کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں ہے، لیکن اس اکاؤنٹ جو کہ چائنا کے بڑا قریب سمجھا جاتا ہے، اس کی طرف سے پاکستان کا نام بھی اس لسٹ کے اندر شامل کیا گیا۔ تو اگر پاکستان اپنے فضائی اڈے یا فضائی حدود دے رہا ہوتا یا اپنے اڈے دے رہا ہوتا تو ظاہر ہے پھر ایران ایسا فیصلہ کیوں کرتا۔ یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں ظاہر خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔